मुसलमानों, जरा तवज्जो से मेरी गुफ्तगू सुनो। आपके ईमान को मैं आवाज दे रहा हूं और इंसाफ को आवाज दे रहा हूं, जिस बात पर तुम रब्बानी को गालियां देते हो और कहते हो कि ये हमारे बुजुर्गों की धज्जियां बिगाड़ रहा है, हमारे बुजुर्गों की कलैयां खोल रहा है, हमारे बुजुर्गों के पोल खोल रहा है। तबलीगी निसाब के पढ़ने वालों, अल्लाह की कसम है, अगर इन हकीकतों के खुलने के बाद भी तुम न सुधरे तो अल्लाह की कसम, अल्लाह ताला तुम्हें माफ नहीं करेगा। तुम जहन्नम की राहों पे जा रहे हो। अगर माँ ने तुम अपने असली माँ और बाप के हो तो आओ, अगर असली माँ और बाप के हो तो मैं तुम्हारे उस नसब का हवाला देता हूं कि आओ और मुझे साबित करो ये तमाम सब हकीकतें जो हजरत ज़करिया ने अपनी इस किताब के अंदर नकल की हैं और जिसको तुम कुरान समझ करके असर के बाद और फजर के बाद और ज़ोहर के बाद जो है मस्जिदों के अंदर, हमारे मुल्कों के अंदर बेचारे जाहिलों को तुम गुमराह कर रहे हो नमाज और रोजों के जो है नाम पर। ये मर गया, मैं इसको क्या बोलूं, लेकिन इसके मानने वाले सबसे बड़े झूठे और बक्कार और अय्यार हैं। और अगर कोई तबलीगी तुमसे मिले तो उसका गिरेबान पकड़ के उसको बोलो कि ये तू बता हमें, ये वाकयात तेरे हजरत ने कहां से नोट किए हैं। ऐसे अकीदे रखने वाला मुसलमान नहीं हो सकता है। यहूदी नसरानी से भी बदतरीन अकीदा है ये, जो ये अकीदा रखता है। अगर आप पहली मर्तबा हमारे चैनल पर तशरीफ लाए हैं, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। ये अकीदा है तबलीगी जमात का। सोचिए और आगे आइए, मैं आपको बताऊं, मरने के बाद मुर्दों ने कलाम किया, इसमें इख्तलाफ नहीं है, बल्कि बाज दूसरे सहाबा से भी नकल किया गया। मैं ज़करिया साहब से पूछूं या तबलीगी जमात के भाइयों से पूछूं कि मेरे भाइयों, जब सहाबा से वो बातें मनकूल थी तो उसे नकल करना चाहिए था ना, इन बुजुर्गों की बातें नकल करने से तुम्हें क्या फायदा। लेकिन असल में ये हाथी के दांत हैं जो दिखाने के लिए कुछ होते हैं और खाने के लिए कुछ होते हैं। ये दावे हैं, जैसे ये अपने मजहब के बारे में कहते हैं हमारा मजहब कुरान और हदीस से मिला हुआ है, हमारा मजहब कुरान और सुन्नत का निचोड़ है। लेकिन जब उनसे कहो कि मेरे प्यारे ये कौन से कुरान और कौन से हदीस में हैं, कहते हैं हमारे बुजुर्गों के पास दलील होगी, हमारे बुजुर्गों के पास दलील होगी। इस तरह की बातें करते हैं जाहिल। ज़करिया साहब ने कर दिया कि दूसरे सहाबा से भी नकल है, तो तुम्हें तो सबसे बड़ी बात दलील तो सहाबा की होनी चाहिए। सहाबा की बात लाके नकल करते तुम इन बुजुर्गों की कहानियां क्यों लेके बैठ गए। और सुने आप 483 सफा, जिसके अंदर लिखते हैं कि अबू अली रोजबारी कहते हैं कि एक फकीर मेरे पास ईद के दिन आया, बहुत बुरे पुराने कपड़े में, कहने लगा कोई पाक साफ जगह ऐसी है जहां कोई गरीब फकीर मर जाए। मैंने लापरवाही से लघु समझकर कह दिया अंदर आ जा और जहां है पढ़ के मर जा। वो अंदर आया, वजू की, चंद नमाजें पढ़ी और लेट कर मर गया। सोचिए, जिस बुजुर्ग को यह मालूम हो कि वो अभी मरने वाला है, उसे यह ना पता हो कि कौन सी जमीन पाक है कौन सी जमीन नापाक है, उसको पूछने की क्या जरूरत थी। लेकिन कहानी लिखने वाले ने और ज़करिया साहब ने जो कहानी लिखवाई है किसी राइटर से, शायद वो चूक हो गई उस राइटर से, उसको जरा और कुछ हकीकत साबित करने के लिए कुछ और मिर्च मसाले लगाने चाहिए थे। चुनांचे वो लेट मर गया उसने। कहते हैं उसकी तजहीज़ तकफीन की, जब कब्र में उसको सुलाया, सोचा लाओ जरा मुंह देख लें, कफन उठा करके देखा उसने कहा कि मैंने उसका मुंह खोल करके सोचा जमीन पे इसका मुंह रख दूं ताकि अल्लाह ताला इसके ऊपर रहम फरमाए। उसका मुंह खोला, जैसे ही कफन से आंखें उसने आंखें खोल दी। मैंने पूछा मेरे सरदार, क्या मौत के बाद भी जिंदगी है? कहने लगा मैं जिंदा हूं और अल्लाह का हर आशिक जिंदा होता है। और सुनो, वादे भी हो रहे हैं कि, और कह रहा है कि मैं कल क़यामत में अपनी वजाहत से, यानी अपनी बड़ाई और अपने मकाम और मर्तबे का सहारा लेकर के तेरी मदद करूंगा क़यामत के दिन। नऊज़ बिल्लाह। तबलीगी जमात के ये बुजुर्गान दीन हैं जिनके डंके दुनिया ही में नहीं बल्कि आखिरत में भी बज रहे हैं। जनाब आली, वहां भी इनके चार दांग के डंगे बज रहे हैं। बरेलवी अपने बुजुर्गों के बारे में कहे तो वो तो बिदती और मुशरिक है, और ये कौन से लोग हैं। और वाक़या बड़ा अजीब और गरीब, अल्लाहु अकबर। और मेरी समझ में नहीं आता, मैं समझता हूं ये लोग यहूदी थे क्या? ये लिखने वाले यहूदी हैं या तबलीगी जमात वाले यहूदी हैं, नसरानी हैं, क्या हैं ये? मुझे तो यकीन नहीं आता है। मैं समझता हूं कि जिस तरह से अब्दुल्लाह इब्न सबा ने इस्लाम का चोला पहनकर और मुसलमानों को गुमराह किया और हजरत अली के बारे में लोगों को यह तासुर दिया कि देखो हजरत अली जो हैं वही नबी बनने वाले थे, या हजरत अली उलूहियत के मकाम और दर्जे पे बैठे हुए हैं। मैं समझता हूं कि
یہودی لباسوں میں یہودیوں نے اسلام کا لباس اوڑھ کر کے تبلیغی لباس اوڑھ کر کے اب مسلمانوں کے ایمان و عقیدوں پہ ڈاکہ ڈالنا شروع کیا، ورنہ یہ شیخ الحدیث ہیں، اللہ کی قسم۔ صفحہ 480 کھولیں نہایت ادب اور احترام سے اور واقعہ پڑھیں صفحہ 480 کا۔ کہتے ہیں حسن بن حی کہتے ہیں کہ میرے بھائی علی جو تھے ان کا جس رات میں انتقال ہوا انہوں نے مجھے آواز دے کر پانی مانگا، میری نماز کی نیت بند رہی تھی، میں سلام پھیر کر پانی لے کر گیا، میں نماز چونکہ نیت باندھ لی تھی اس لیے انہوں نے پانی مانگا لیکن میں نماز میں لیکن سلام پھیر کر میں پانی لے کر کے گیا، وہ فرمانے لگے میں تو پی چکا ہوں، وہ فرمانے لگے میں پی چکا۔ زکریا صاحب لکھتے ہیں کہ پھر اس بزرگ نے کہا کہ میں نے کہا کہ آپ نے کہاں سے پی لیا؟ گھر میں تو میرے اور آپ کے سوا کوئی اور ہے نہیں، ارے ایک تو میں ہوں یا تو آپ ہیں، اور ہم دونوں کے سوا تو اور کوئی گھر میں ہے نہیں۔ کہنے لگے مسلمانوں ذرا توجہ سے میری گفتگو سنو اور آپ کی توجہ چاہتا ہوں، اور میرے تبلیغی بھائیوں اس دل کے اوپر ہاتھ رکھ کر کے ذرا آپ بھی سوچو جس دل سے آپ حق ہو کے نعرے اور تسمیہ گنتے ہیں، آپ کے ایمان کو میں آواز دے رہا ہوں اور انصاف کو آواز دے رہا ہوں جس بات پر تم ربانی کو گالیاں دیتے ہو اور کہتے ہو کہ یہ ہمارے بزرگوں کی دھجیاں بگاڑ رہا ہے، ہمارے بزرگوں کی قلیاں کھول رہا ہے، ہمارے بزرگوں کے پول کھول رہا ہے۔ ہم شیخ کی سنتے تھے مریدوں سے بزرگی، ہم شیخ کی سنتے تھے مریدوں سے بزرگی، تحریر سے دیکھا تو امامے کے سوا ہیچ، سوائے فخر الاماثل زبدۃ الاماثل حضرت مولانا الحاج الحافظ المحدث محمد زکریا صاحب مدد اللہ شیخ الحدیث مدرسہ مظاہر العلوم سہارنپور دیوبند، اس کے علاوہ ہمیں ان میں کچھ نظر نہیں آتا ہے۔ یہ کفر کا عقیدہ دیکھو تبلیغی جماعت کے بھائیوں، کفر دیکھو، کفر یہ دیکھو۔ ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تھے، جب تک تھے تب تک جبریل آیا کرتے تھے نا وہی لے کر کے، اور ان کا کام ہی ہے نبیوں کے پاس وہی پہنچانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے، وفات ہو گئی آپ کی، تو جبریل کا آنا بھی اس دنیا کے اندر کیا ہو گیا؟ بند ہو گیا۔ حضرت فاطمہ الزہرا کہتی ہیں جبریل میں اپنے ابا کے موت کی خبر تجھے کیسے دوں؟ جب میرے ابا تھے تب تو آیا کرتا تھا، آج میرے ابا نہیں ہیں، میں کیسے تجھے اپنے ابا کے موت کی خبر دوں؟ صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ جبریل نہیں آتے، لیکن تبلیغی جماعت کے ہاں جبریل علیہ السلام باقاعدہ آتے ہیں۔ سنیے لکھتے کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ میرے سوا اور آپ کے سوا تو کوئی نہیں ہے یہاں پہ، پھر کیسے آپ نے پانی پی لیا؟ کہنے لگے ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچو مسلمانوں، کہنے لگے کہ حضرت جبریل علیہ السلام ابھی پانی لائے تھے، وہ مجھے پانی پلا کر کے گئے ہیں۔ نعوذ باللہ، دیکھ رہے ہیں عقیدہ یہ کون سے قرآن اور کون سے حدیث کا عقیدہ ہے ہمیں بتاؤ ذرا۔ اور یہی نہیں کہ وہ پانی پلا کے گئے ہیں، کہہ گئے ہیں کہ تو اور تیرا بھائی ان لوگوں میں ہیں جن پر حق تعالیٰ نے انعام فرما رکھا ہے۔ نعوذ باللہ۔ اور سنو یہ تو جبریل آ رہے ہیں، ان کے یہی لوگ ہیں بھائی، انہی کی شان ہے تبلیغی جماعت والوں کی، اور یہ قادری چشتی اور پادری والوں کی جو اپنے رائے منڈ میں بلاتے ہیں، اپنے کانفرنسوں میں بلاتے ہیں، اپنے جلسوں میں بلاتے ہیں، اور جہاں ٹکٹ وکٹ دے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ادھر ادھر پاکستان میں کراچی میں کہاں کہاں پھراتے ہیں، گھماتے ہیں، یہ انہی لوگوں کی شان ہے، انہی لوگوں کی شان ہے۔ سنو حضرت کہتے ہیں ایک بزرگ تھے، ان کا انتقال ہوا، میں سفر میں گیا ہوا تھا، جب میں سفر سے واپس آیا تو ان کے بھائی حسن بن صالح کے پاس تعزیت کے لیے گیا، مجھے وہاں جا کر رونا آیا۔ وہ کہنے لگے رونے سے پہلے ان کے انتقال کی کیفیت سنو، کیسے لطف کی ہے۔ جب ان پر نزا کی تکلیف ہوئی یعنی جب موت آئی تو مجھ سے پانی مانگا، میں پانی لے کر گیا، کہنے لگے میں نے تو پی لیا۔ میں نے پوچھا کس نے پلایا؟ کہنے لگے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کی بہت سی صفوں کے ساتھ تشریف لائے تھے اور مجھے پانی پلا دیا، مجھے پانی پلا دیا۔ مجھے خیال ہوا کہ کہیں غفلت میں کہہ رہے ہو بھائی۔ اس نے کہا آدمی نے کہ میں نے سوچا کہیں غفلت میں کہہ رہے ہوں، اس لیے میں نے پوچھا فرشتوں کی صفیں کس طرح تھیں؟ کہنے لگے اوپر نیچے اس طرح تھیں، ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ کے اوپر، اس طرح فرشتوں کی صفیں تھیں، اوپر نیچے فرشتوں کی صفیں تھیں۔ نعوذ باللہ۔ مسلمانوں یہ قرآن کا عقیدہ ہے؟ یہ ہے کسی مسلمان کا ایمان اور عقیدہ؟ ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ مسلمانوں کا ایمان اور عقیدہ نہیں ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پانی پلانے کے لیے ان کے نزاع کے وقت میں آئیں۔ اور بریلویوں کے اگر بزرگان دین
ان کے پانی پلانے کے لیے ان کے نظام میں یا ان کے جنازوں میں یا ان کے جگہوں پہ آئیں تو تم انہیں تو مشرک کہتے ہو، اور ان کو کیا کہو گے مجھے بتاؤ آپ؟ مجھے لگتا ہے کہ یہ یہودی لوگ ہیں. یہ نماز روزہ حج زکات جو ہے نا، یہ صرف ایک ٹائٹل ہے اندر طور، اور یہ جو چلت پھرت کر رہے ہیں یہ جاہل بیچارے، یہ تو جاہل ہیں، ان کو تو چھوڑو، یہ تو جاہل ہیں جو لوٹے اور بسترے لے کر کے ادھر ادھر دوڑتے ہیں، سمجھ، یہ تو جاہل ہیں. میں ان کی بات کر رہا ہوں جو مرکزوں میں بیٹھ کر کے خوب ان لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں اور ان کو تبلیغ کے نام پر یہ تمام سب کر رہے ہیں. اللہ کی قسم مجھے لگتا ہے یہ لوگ یہودی یا نصرانی ہیں، یہ مسلمان نہیں ہے صحیح طور پر. کیوں؟ اس لیے کہ ایسا فاسد عقیدہ، نعوذ باللہ، کہ اللہ کے نبی کو وفات ہو گئی، زمانہ ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے موت کی خبر ہو رہی ہے، بزرگ کے باقاعدہ حضور پانی لے کے آ رہے ہیں، ان کو پلا رہے ہیں، ان کو سب کچھ کر رہے ہیں، اور وہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپ کر کے مر گئے، ذبح کر دیا گیا انہی کے ان کے حجرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بغل میں. لیکن حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکل کے انہوں نے پانی نہیں پلایا. وہیں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس یہودی خبیث مجوسی نے پیچھے سے چھری مار کر کے شہید کر دیا. امامت کی حالت میں، نماز کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکل کر کے ان کو نہیں بچایا، اپنے داماد حضرت علی کو کوفہ نہیں بچایا، اور اسی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا بدر میں. اس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتلایا، نہ کسی کے دلوں کے خطرات، نہ کسی کے دلوں کا بھید اللہ کے نبی نے جانا. صحابہ کرام شہید ہوئے، اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کو نہیں بچایا. سوچئے یہ کہاں پدی کے شوربے کہاں مر رہے ہیں، حضور باقاعدہ آ کر کے ان کو پانی پلا کے جا رہے ہیں. زکریا صاحب تبلیغی نصاب کے پڑھنے والوں، اللہ کی قسم ہے اگر ان حقیقتوں کے کھلنے کے بعد بھی تم نہ سدھرے تو اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ تمہیں معاف نہیں کرے گا. تم جہنم کی راہوں پہ جا رہے ہو، تم جس جگہ پہ جا رہے ہو تعصب پھینکو، اور نہیں تو اگر ماں نے تم اپنے اصلی ماں اور باپ کے ہو تو آؤ، اگر اصلی ماں اور باپ کے ہو تو میں تمہارے اس نسب کا حوالہ دیتا ہوں کہ آؤ اور مجھے ثابت کرو یہ تمام سب حقیقتیں جو حضرت زکریا نے اپنی اس کتاب کے اندر نقل کی ہیں، اور جس کو تم قرآن سمجھ کر کے عصر کے بعد اور فجر کے بعد اور ظہر کے بعد جو ہے مسجدوں کے اندر، ہمارے ملکوں کے اندر بیچارے جاہلوں کو تم گمراہ کر رہے ہو نماز اور روزوں کے جو ہے نام پر. ابھی تو ہم یہ جانتے تھے نا، تبلیغی جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ مردے سنتے اور بولتے ہیں، ہے نا، ابھی تک ہم یہ جانتے تھے. چنانچہ یہ دیکھیے مولانا زکریا صاحب نے صفحہ 127 کے اندر لکھا ہے کہ ابراہیم بن شیبان کہتے ہیں کہ میں حج سے فارغ ہو کر مدینہ منورہ حاضر ہوا اور میں نے قبر شریف کے پاس جا کر سلام عرض کیا تو میں نے حجرہ شریف کے اندر سے آواز سنی، اور وہ آواز کیا تھی؟ وعلیک السلام. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر سے کیا آواز آئی؟ وعلیک السلام. نیچے سے لاؤڈ اسپیکر لگا ہوا تھا کیا؟ اللہ کے نبی بھی مٹی کے نیچے ہیں بھائی، اور باقاعدہ ان کے عقیدوں کے حساب سے تو باقاعدہ چاروں طرف پلستر کیا ہوا شیشے پلائے ہوئی دیواریں، اوپر آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ سنو اور سنو. کہتے ہیں سید نور الدین ایجی شریف کے والد نے سلام عرض کیا تو سارے مجمع نے، ایک ہی نہیں، سارے مجمع نے قبر شریف سے سنا وعلیک السلام یا ولدی، اے میرے بیٹے تمہارے اوپر سلامتی ہو. فضائل حج صفحہ نمبر 131. اسی طرح لکھتے ہیں کہ ابو بکر دیار بکری کو بھی سلام کا جواب ملا. شیخ ابو نصر کرخی نے اس سلام کے جواب کو سنا. سوال یہ ہے کہ یہ سننے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو پہچانتے تھے؟ پھر کیسے یہ سمجھ گئے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ہے؟ ان سے کوئی پوچھے کہ یہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو سنے تھے کبھی زندگی میں؟ یہ بزرگ صحابہ کرام سلام کریں جنہوں نے سنا، جواب نہ آئے. حضرت عائشہ سلام کریں جواب نہ آئے، ابو بکر سلام کریں جواب نہ آئے، عمر بن خطاب سلام کریں جواب نہ آئے، حضرت علی سلام کریں جواب، نواس رسول سلام کریں جواب نہ آئے، ازواج مطہرات سلام کریں جواب نہ آئے. یہ تبلیغی جماعت کے یہ تبلچی ملے ہیں، ان کو کیا کہیں جو باقاعدہ جواب سن رہے ہیں؟ ان کو کیا کہے؟ زکریا صاحب اگر یہ زندہ ہوتے اللہ کی قسم تو میں ان کو کیا کہوں، میں ان کو کیا کہوں؟ یہ تو مر گیا ہے آدمی. اب یہ تو گند پھیلا کر کے امت کے اندر ہمارے ہندوستان پاکستان والوں کو گمراہ کر کے گیا ہی. لیکن مسلمانوں تم خود سوچو، تمہیں عقل ہے، تم خود سمجھو، اس کتاب کو خود پڑھو، دیکھو، اپنی آنکھوں سے دیکھو، تم کب تک گمراہ ہوتے رہو گے؟ اور سنو، یہی نہیں، اور اگر یہ واقعات سچ ہے، اگر یہ واقعات سچے ہیں تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اب کیا رکاوٹ ہے جواب آنے میں؟ اب کیوں نہیں سلام کا جواب آتا ہے؟
ہر سال لاکھوں کی تعداد میں لوگ زیارت کے لیے جاتے ہیں، لیکن سارے کے سارے سلام کا جواب سننے سے محروم رہتے ہیں۔ کوئی تبلیغی بھی سنا ہے سلام کا جواب؟ بتاؤ، جواب دو، کیا وجہ ہے کہ اب اولیاء اللہ نہیں رہے دنیا میں؟ صرف ولی اللہ ہی وہی 2-4 سنتے تھے، باقی آپ نہیں کوئی سنتا۔ اور جواب سننے میں تو انہوں نے کہا کہ پورے مجمع نے سنا، تو کیا پورا مجمع؟ بھائی ایک ولی اللہ سلام کرے پورے مجمع کو سنایا جائے۔ اور آج اگر ایسا ہو جائے، تبلیغی جماعت والے بھائیوں، ان سے کہو کہ تم سنواؤ، ہم کو تم سنواؤ، اور لاؤڈ اسپیکر لگا دو خادم الحرمین شریفین کے یہاں اپلائی کر کے کہ لاؤڈ اسپیکر لگا دو تاکہ پوری دنیا میں باقاعدہ وہ آواز سنائی جائے، نبی کی آواز ہے۔ نعوذ باللہ، یہ کیسی بدعقیدگی ہے جو حضرت زکریا نے اپنے اس کتاب میں لکھ کر کے جو ہے امت کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور اسی طرح کہتے ہیں، سنیے، فرماتے ہیں کہ حضرت یہ فضائل حج صفحہ نمبر 138 کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر کی وصیت کے مطابق حضرت علی نے انہیں حجرے میں دفن کرنے کی اجازت مانگی۔ یہ واقعہ بیان کیا ہے اس محدث نے، ہمارے عہد کا محدث ہے، جو سب سے بڑا محدث بدعتی اور گپ باز اور جھوٹا اور مکار ہے۔ یہ مر گیا، میں اس کو کیا بولوں، لیکن اس کے ماننے والے سب سے بڑے جھوٹے اور مکار اور عیار ہیں۔ اور اگر کوئی تبلیغی تم سے ملے تو اس کا گریبان پکڑ کے اس کو بولو کہ یہ تو بتا ہمیں یہ واقعات تیرے حضرت نے کہاں سے نوٹ کیے ہیں، ورنہ جوتا نکال کے اس کی ناک پہ رگڑو تاکہ اس کی عقل ٹھکانے آ جائے۔ اگر وہ گپ کرے اور اگر وہ ادھر ادھر کی کرے، آج یہی کرنا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کا یہی علاج ہے کہ جو اکڑے اس کو پکڑ کے اور جوتے لے کر کے اس کی پٹائی شروع کی جائے، اور اس کو بتاؤ کہ تو بتا یہ عقیدہ کون سے قرآن کی آیت سے ثابت ہوتا ہے اور کون سی حدیث میں ہے۔ حضرت ابو بکر کو بھی ان ظالموں نے نہیں چھوڑا، اور کہا حضرت ابو بکر نے وصیت کی تھی کہ جب میں مر جاؤں گا تو میری لاش لے جا کر کے حضور سے کہنا کہ یا رسول اللہ، ابو بکر دفن ہونے کی اجازت مانگ رہا۔ نعوذ باللہ، یہ کون سی روایت؟ کہاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا؟ لیکن اللہ دیکھے، کہتے ہیں کہ چنانچہ حضرت علی جب ان کی لاش لے کر کے گئے اور حضور کے حجرے مبارک کے پاس وہاں اجازت مانگی تو ایک دم حجرے کے کواڑ کھل گئے آٹومیٹک، اور آواز آئی کہ دوست کو دوست کے پاس پہنچا دو۔ نعوذ باللہ، دوست کو دوست کے پاس پہنچا دو۔ اسی طرح کا واقعہ حضرت عائشہ سے بھی مروی ہے، جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اعزاز و اکرام کے ساتھ میرے دوست کو اندر لے آؤ۔ لکھتے ہیں حضرت زکریا نے لکھا ہے کہ خصائص کبریٰ میں ان دونوں کو ذکر کیا گیا ہے محدثانہ حیثیت سے، یعنی اہل حدیث جو محدث ہیں ان کی حیثیت سے یہ روایتیں منکر ہیں۔ منکر یعنی جوتے کی سڑی ہوئی، ہاں منکر ہے یعنی باطل ہیں، لیکن تاریخی حیثیت تو باقی ہے۔ دیوبند کی تاریخی حیثیت دیکھیں، یہ محدث ہے، یہ لکھ بھی رہا ہے کہ تاریخی حیثیت، محدثانہ حیثیت سے یہ روایتیں منکر ہیں، جھوٹ ہیں، گپ ہیں، باطل ہیں، لیکن تاریخی حیثیت جیسے اس کی گپوں کی تاریخی حیثیت تبلیغی جماعت والوں کے ہاں ہے۔ ابے ظالم، تو نے یہ کیوں نہیں کہہ دیا کہ اور تو نے لکھا کیوں ایسی منکر اور جھوٹی اور باطل روایتوں کو، اور پھر اس کے اوپر تو گو لگا کے اس کے اوپر تو عطر کی شیشی ڈال رہا ہے؟ ابے گو کو صاف کر دے تو عطر ڈالنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ کہہ کر کے اس نے اپنی یہودیت کے عقیدے کو بتلایا ہے کہ اس کی تاریخی حیثیت ظاہر ہے، واضح ہے۔ مسلمانوں، کسی کے نماز روزے کے دھوکے میں نہ ہو۔ نماز کے گھٹے، ٹخنے سے اوپر پجامے اور جو ہے گھٹنے کے نیچے کرتے اور بسترے اور لوٹے اور تسبیحیں، اور ان سے اللہ کی قسم دھوکے میں نہ ہو۔ اللہ کی قسم، یہ شیطان ہیں، یہ شیطان کی اولاد ہیں، یہ شیطان کی اولاد ہیں، اور یہ مسلمان نہیں ہیں۔ یہ ایسے عقیدے رکھنے والا مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ یہودی نصرانی سے بھی بدترین عقیدہ ہے یہ جو یہ عقیدہ رکھتا ہے۔ علماء سے بچیے جو آپ کو تحریک کی دعوت دیتے ہیں، سلفیت کا لبادہ اوڑھ کر شرک کے کلمے